आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो का टॉपिक दुरूद शरीफ को लेकर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा टॉपिक, बहुत ही अज़मतों वाला टॉपिक है। हम में से हर कोई ये कह रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वज़ाइफ कर कर के थक जाते हैं, नमाज़ें पढ़ पढ़ के थक गए हैं, अल्लाह को मना मना कर थक गए हैं। तो फिर अब आप उस तरफ आ जाएं, उस रास्ते पर आ जाएं जो रास्ता कबूल ही कबूल है, जिस पर रहमतें ही रहमतें बट रही होती हैं, जिस पे खुशियाँ खुशियाँ हैं, जिस पे अल्लाह ताला का ज़िक्र जो कि कर रहे होते हैं उनके लिए भी खैर है, जो अल्लाह के महबूब का ज़िक्र कर रहे होते हैं उनके लिए भी खैर ही खैर है। और हम वो वाला जो अल्लाह के महबूब का ज़िक्र होता है हम आज वो करेंगे। और अल्लाह जो है अपने महबूब का ज़िक्र करने वालों से राज़ी हो जाता है, बेतहाशा खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश हो गया तो हमारी तमाम मुश्किलें जी आसान हो गई हैं, हमारी तमाम दुआएं कबूल हो गई हैं। जिस हाजत के लिए हम अल्लाह को के करीब जाने के लिए, अल्लाह से अपनी बात मनवाने के लिए अल्लाह के महबूब तक पहुँचे हैं, अल्लाह के महबूब का रास्ता लिया है कि यहाँ से हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, इस जगह से अल्लाह ताला ज़रूर हमारे पर रहमतें करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अल्लाह के महबूब पर, जो हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ एक बार भेजते हैं, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत की नज़र करता है। तो जी रहमतों की नज़र जब आप पर हो जाएगी तो आपकी दुआएं कबूल ही कबूल हैं, आपकी परेशानियां ख़त्म ही ख़त्म हैं। आज हम उन रूहानी राज़ों के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आज आपको बताएंगे कि दुरूद शरीफ है क्या, दुरूद शरीफ की अज़मत क्या है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। माय डियर व्यूवर्स, दुरूद शरीफ जो है वो नेकी ही नहीं है सिर्फ, वो बल्कि विलायत का रास्ता भी है। कहा यह जाता है कि दुरूद शरीफ की कसरत इंसान को अल्लाह के वलियों में शामिल कर देती है। दुरूद शरीफ है क्या? दुरूद शरीफ के रूहानी राज क्या हैं? दुरूद शरीफ के रूहानी राज़ों को जानेंगे आज की वीडियो में, और हम ये बताएंगे कि अल्लाह पाक की दोस्ती को कैसे हासिल करेंगे, अल्लाह पाक को कैसे राज़ी करेंगे। और जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा दुरूद शरीफ की बदौलत, जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा हमसे, तो फिर जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात आसानियों में खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगी। आपको बताती चलूँ कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 है, उसमें इस आयत को पढ़कर हमें दुरूद शरीफ की अज़मत का अंदाज़ा होता है। दुरूद शरीफ के बारे में कहा गया है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में 56 में कि अल्लाह और फरिश्ते भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत है। देखें, जो काम, जो अमल रब ताला कर रहा है, जो अमल रब ताला के फरिश्ते कर रहे हैं, जो अमल देखें आसमानों पर भी हो रहा है, वही अमल अगर हम करेंगे तो कैसे कबूल नहीं होगा। वही अमल अगर हम करेंगे तो अल्लाह क्यों हमें मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा कि हम उसके महबूब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह, ताकि अल्लाह तक जाने का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल होती है। दुरूद शरीफ की अज़मत ये है कि तमाम इबादत जितनी भी हम इबादत करते हैं, नमाज है, तहज्जुद है, रोज़ा है, उनमें एक अलग अलग शराइत हैं। ठीक है, नमाज में वज़ू शर्त है, रोज़े में अपने ऊपर हलाल खाने को हम अपने ख़ुद को रोक लेते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की शराइत होती हैं। तहज्जुद की नमाज में, कुरान पाक में, तो और मुख्तलिफ़ तरह के इबादत में मुख्तलिफ़ तरह की शराइत हैं। बहरहाल जी, लेकिन दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसमें कोई शर्त नहीं है। क्यों नहीं कोई शर्त है? इसलिए कि अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि बनी नूह इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो जाए, अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाए, अल्लाह ताला ऐसे बंदों में शामिल हो जाए जिस पे अल्लाह ताला अपना करम करते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये एक अमल है। जो दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके तमाम गुनाह झड़ रहे होते हैं। जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसकी नेकियों के दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं। जो दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है
اس کی تمام پریشانیاں خود بخود آقا دو جہاں اور رب العزت کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں خود بخود ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی غیبی طاقت ہوتی ہے، درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہم کر سکتے ہوں، لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اندر باہر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ہر جگہ پہ ہم اپنے ہونٹوں پہ درود شریف کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان مشکلات کا شکار نہ ہو۔ کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے درجات بلند ہو، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ جب سارے در بند ہوئے ہوئے ہیں اور جب انسان تھک چکا ہے تو وہ درود شریف کا سہارا لے لے، اور درود شریف کی بدولت بہت سے لوگوں کی بہت سے مشکلات حل ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ جب ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کوشش کیا کریں کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور درود شریف کو اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیں کہ یا اللہ پاک، میں اس نیت سے درود شریف پڑھ رہا ہوں کہ میری ان دنوں میں فلاں مشکل آنے والی ہے، یا اللہ پاک میرا مشکل خیر و عافیت کے ساتھ حل ہو جائے، یعنی کوئی رزلٹ آنے والا ہے، کوئی رشتہ آنے والا ہے، تو یا کوئی شادی کہیں رشتہ چلانا ہے، یا شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے، ڈیٹ فکس کرنی ہے، تو اس طرح کے معاملات جن میں ہمیں معاملات اٹک جانے کا ڈر ہوتا ہے، یا کاروبار شروع کر رہے ہیں تو ایک دل میں ڈر خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کاروبار چلے گا یا نہیں، اس طرح کے کاروبار میں، اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کی پریشانیوں میں آپ درود شریف کا چند دن تک ورد کریں، اور یقین کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنے کاروبار یا اپنے جو رشتہ آپ کا آنا ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، اس کی طرف سے ایک گڈ نیوز مل جائے گی، ایک خوشی کی خبر مل جائے گی، اشارہ مل جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ درود پاک اور ولایت کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ درود پاک اور ولایت کا تعلق کیا ہے۔ درود پاک جو ہوتا ہے انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ درود پاک کی کثرت انسان کے اندر تقویٰ اور خشیت الہی اور محبت رسول کی اعلیٰ منزل تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جہاں سے ولایت حاصل ہوتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان ولی اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں۔ ہمیں آج تک یہی بس پتہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ جی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں اس بات میں، اس قرآن پاک کی اس آیت میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتی ہوں کہ سورۃ یونس کی آیت میں یہ فرمایا ہوا ہے۔ سورۃ یونس کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں جی، سورۃ یونس کی آیت نمبر 62، ذرا میں ٹیلی کر رہی تھی، سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 جب آپ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ نہ تو غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پر کوئی کسی بھی طرح کا خوف ہوگا۔ ہم لوگوں کو خوف ہوتا ہے، ہم لوگوں پہ ذرا سی کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، ہم لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جی ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہونی، ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے، اصل میں ہمارے اپنے اندر کا ضمیر ہوتا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اللہ کو دوست بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، تو آج اللہ ہمارے کیسے کام آئے گا؟ لیکن ہم نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے۔ اس ٹائم پہ ہم نے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت بھی جوش کے انتظار میں ہوتی ہے، منتظر ہوتی ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے اور میں اللہ اپنی رحمت کو اپنے بندے تک پہنچا دوں۔ پکار میں ہماری دم نہیں ہوتا،
ہماری پکار میں، ہماری دعاؤں میں دم نہیں ہوتا، ہمیں اعتقاد نہیں ہوتا، ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ جی ہم جیسے اتنے گناہ گار بندوں پہ بھی اللہ کرم کر سکتا ہے کیا؟ اللہ جی کرم کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ بات میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کے تھک گئے ہیں، ہم دعائیں مانگ کے تھک گئے ہیں، ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وہی ہوگا، یہ بے شک ہے، یہ 200% بات ہے، یہ سچائی ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اگر ایک پتا بھی چل رہا ہے، ایک پتا بھی گر رہا ہے، ایک پتا بھی پیدا ہو رہا ہے، تو وہ تمام کے تمام جو ہے مخلوقات اور تمام کے تمام جہان اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ جی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہونا وہی ہے جو نہیں یعنی جو ہم نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کو اپنے دماغ میں سے ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کا اختیار اسی لیے دیا ہے، دعا کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے دیا ہے کہ فرشتے دعائیں نہیں کرتے اپنے لیے، فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو دعا کا اختیار دیا ہے، اسی لیے دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو منائیں ہم، اللہ اپنے جو ہماری خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، جائز ضروریات ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور اللہ نے کئی جگہ پہ فرمایا بھی ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو۔ تو اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، جنہیں خوف نہیں ہوتا، جنہیں ہم لوگوں کو خوف ہوتا ہے مختلف طرح کا کہ جی فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ چیز ہو جائے گی، وہ چیز ہو جائے گی، نیکی کا حکم دیتے ہوئے، اچھی بات بتاتے ہوئے، کسی کو صحیح راستے پر لاتے ہوئے۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے کبھی بھی برائی حاصل نہیں ہوگی، اور اگر حاصل ہوگی تو وہ میری آزمائش ہے۔ صوفیہ کرام کا جو محبوب عمل ہے وہ بھی درود پاک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے، خواجہ غریب نواز، حضرت فرید الدین گنج شکر، کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ سب اولیاء کرام جو ہیں درود پاک کی کثرت کرتے تھے، دن رات درود پاک پڑھتے تھے۔ ان کی کتابیں اٹھائیں، آپ ان کے بارے میں ریسرچ کریں، ان کے بارے میں پڑھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، حضرت فرید الدین گنج شکر، ان تین کے بارے میں میں نے صوفیہ کرام کے بارے میں نے خوب ریسرچ کی ہے۔ بار بار ان کی کتابوں میں یہ عمل ہے کہ انہوں نے درود پاک کو بے انتہا پڑھا، سوتے جاگتے پڑھا، دن رات پڑھا۔ ان کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ ان کی لوگ آج یہ ٹائم ہے کہ لوگ ان کے درباروں پر، ان کے مزاروں پر جا کر اپنی پریشانیاں لے کر جاتے ہیں، اور اپنی خواہشوں کا، اپنے خوشیوں کا حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیں کرنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، صرف درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسے لوگوں میں شامل ہو جو جس میں ہماری ہر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو آپ 313 بار درود تنجینہ پڑھنے کی منت مان لیا کریں۔ یہ منت جب آپ مانیں گے نا تو یقین کریں آپ کی کوئی بھی پریشانی، کوئی مشکل آپ کی نہیں رہے گی، اور آپ کی وہ مشکل، وہ پریشانی آپ کی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یقین کریں بڑا ہی اتھینٹک ہے۔ میں تقریباً کوئی 15-16 سال سے یہ منت مانتی آ رہی ہوں، 313 بار درود تنجینہ پڑھنے کی۔ ایک ہی سٹنگ میں پڑھنی ہوتی ہے، ایک ہی نشست میں پڑھنی ہوتی ہے۔ میں تو اکیلی پڑھ لیتی ہوں، لیکن اگر کوئی اور پڑھنا، اگر 1 2 3 مل کے بھی مجلس کی صورت میں پڑھنا چاہیں، مجلس اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 2 سے زیادہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں، یا 2 بیٹھے ہوئے ہوں، یا 2 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایسی سیٹنگ کو، ایسی نشست کو ہم کہتے ہیں مجلس، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یہ والا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور جب اسٹوڈنٹ تھے تو جب بھی رزلٹ آنے والا دن ہوتے تھے
تو بھائی رزلٹ کا ڈر ہوتا تھا کہ فلاں سبجیکٹ میں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، مارکس کم نہ آ جائیں، یہ وہ سو طرح کے مسئلے مسائل جو پریشانی ہوتی ہے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو۔ اس ٹائم سے میٹرک سے لے کر میں نے یہ وظیفہ 15-16 سال تک کیا ہے، اور آج تک بھی اب وہ اسٹوڈنٹ لائف تو نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو 313 بار درود تنجیدہ پڑھنے کا یہ وظیفہ میں ضرور کرتی ہوں۔ اور اس یقین کریں جتنی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ مشکل میں انسان اس طرح سے باہر نکلتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل آتا ہے۔ روحانی راز ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے یہ تمام کے تمام طریقے ہوتے ہیں، اور درود شریف ان میں طریقوں میں سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ درود شریف ضرور پڑھیں، ایک بار پھر کہہ رہی ہوں آپ کو۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔